तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि यह 5 साला मंसूबा है, सो अगर आप इसमें शरीक हों तो आपको बाइबल मुक़द्दस की तमाम कुतुब का तफसीली मुतालिया करने का मौका मिलेगा। अगर आप पिछली कुतुब से मुतल्लिक कोई भी किस्त नहीं देख पाए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए biblimutalia.com, जिसमें आपको तमाम वीडियोस एक साथ और मुताले की तहरीरी शक्ल में मिल जाएंगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ईमेल कीजिए। ईमेल एड्रेस है info@biblimutalia.com। आज के प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका। भाई मोइन खुशामदीद। शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मोइन, जब हम छठे बाब पर जाते हैं तो देखते हैं कि फ़लस्तीनियों ने अहद के संदूक के साथ क्या किया। लिहाजा आप हमें अहद के संदूक के बारे में बाइबली पस मंजर बयान कीजिए और उन लोगों ने इसको लेकर क्या गलती की। हमने पिछली किस्त में जाना कि चौथे बाब के आखिर में संदूक छीना गया और 5वें बाब में जब वो उसे माबूदों के घर मिलाए तो उनके माबूद रेजा रेजा हो गए, और छठे बाब में वो लोग फिर से उस संदूक के साथ लापरवाही बरतने लगे। ये वो दुश्मन है जो खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं, और उन्होंने संदूक को लेकर लापरवाही बरतना शुरू कर दी। जब उन्हें मार पड़ी तो उन्होंने कहा कि हमने संदूक को दूर भेज दिया, जबकि खुदा का कलाम ये था कि ये संदूक बैलगाड़ी पर कभी ना रखा जाए बल्कि कंधों पर उठाया जाए। जी, काहिनों के कंधों पर, लेकिन उन्होंने उसे बैलगाड़ी पर रख दिया। चूंकि खुदा की मर्जी ये थी कि अहद का संदूक वापस ले जाए, जब उन्होंने 2 गाय लेकर उनको गाड़ी में जोता और वो 15 किलोमीटर चली। बाइबल ये कहती है ये ना दाएं मुड़े ना ये बाएं मुड़े, लेकिन उन्होंने सीधा बैत शम्स का रास्ता लिया और वो वहां फसल की कटाई के मौसम में पहुंचा। जब संदूक बैत शम्स के लोगों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसके साथ खुशी मनाई। वो फसल की कटाई में आया था। उन्होंने उसकी इतनी खुशी मनाई कि वो नहीं चाहते थे कि वो उनके पास से जाए, और वो जाता भी कैसे। 2 गायें गाड़ी में जोती हुई थी जो उसे उठाकर ले जा सकती थीं। सो वो दोनों गाय की कुर्बानी चढ़ा देते हैं और गाड़ी को चीर देते हैं कि ये संदूक हमारे पास रहेगा। उन्होंने इससे खुशी हासिल की थी क्योंकि वो कटाई के वक्त आया था, लेकिन दरअसल उन्होंने भी वैसी ही गलती की थी जैसी फलिस्तीनियों ने की थी। यहाँ रूहानी सबक सीखने को मिलता है। जब उन्होंने संदूक की तरफ देखा तो खुदावन ने उन्हें मारा। लेकिन क्यों? संदूक के बारे में लिखा था उसे ढांप कर उठाया जाए। ये कहना पड़ेगा कि संदूक एक टुकड़ा था जो खैमा इज्तिमा के पाक तरीन मुकाम में रहता और वो खुदा के लोगों के दरमियान उसकी हजूरी को जाहिर करता था। ये वो जगह थी जहाँ खुदा सरदार काहिन के वसीले अपने लोगों से कलाम करता था, क्योंकि ये पुराने अहद नामे में खैमा इज्तिमा के दौर में था और मूसा हारून के वसीले कलाम करता था, और किसी को भी उस संदूक को बेपर्दा उठाने की इजाजत ना थी। लेकिन फिलिस्तीनियों ने उसे उठाकर गलती की। गलती हमने भी की, लेकिन वो उन गुनाहगारों को माफ करता है जो नहीं जानते। लेकिन ईमानदार जो कलाम को जानते हुए खता करते हैं, खुदा उन्हें मलामत करता और सजा देता है। और जब खुदावन ने उन लोगों को मारा तो वो कहने लगे हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल फिलिस्तीनियों की तरह। उन्होंने भी संदूक को दूर कर दिया और कहा कि हमें नहीं चाहिए, और फिर उन्होंने उसे कुरीत यरीम के रहने वालों के पास भेज दिया और कहा फिलिस्ती खुदावन के संदूक को वापस लेने आते हैं, सो तुम आओ और उसे अपने यहाँ ले जाओ। गोया हमने खुदावन से फसल की कटाई और खुशी को तो कबूल किया, लेकिन तरबियत और मलामत के वक्त हम कहने लगे कि हमें ये नहीं चाहिए। उन्हें कहना चाहिए था कि खुदावन तू हमको क्यों मारता है, हमसे भूल हुई। तो खुदावंद उनसे कहता कि तुमसे नादानी हुई, ये तुम्हारा कसूर है। वो अपनी खता को मानते और तौबा करते, और फिर वो अहद की संदूक की मौजूदगी से महजूज होते। भाई, अगर हम 7वें बाब को देखें और अगर उसे कोई नाम देना चाहें तो वो होगा तौबा करना और खुदा की तरफ फिरना। अब मैं आपके सामने 7वें बाब की सिर्फ 1 ता 13 आयात को पढ़ना चाहूंगा और फिर
اس کے بعد میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ تب کریت یریم کے لوگ آئے اور خداوند کے صندوق کو لے کر ابنداب کے گھر میں جو ٹیلے پر ہے لائے، اور اس کے بیٹے علیزر کو مقدس کیا کہ وہ خداوند کے صندوق کی نگہبانی کرے۔ اور جس دن سے صندوق کریت یریم میں رہا تب سے ایک مدت ہو گئی، یعنی 20 برس گزرے، اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے پیچھے نوحہ کرتا رہا۔ اور سیموئیل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو، اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو، اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا۔ تب بنی اسرائیل نے بلیم اور استارات کو دور کیا اور فقط خداوند کی عبادت کرنے لگے۔ پھر سیموئیل نے کہا، سب اسرائیل کو مصفا میں جمع کرو اور میں تمہارے لیے خداوند سے دعا کروں گا۔ سو وہ سب مصفا میں فراہم ہوئے اور پانی بھر کے خداوند کے آگے انڈیلا، اور اس دن روزہ رکھا، اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ اور سیموئیل مصفا میں خداوند کی عدالت کرتا تھا۔ اور جب فلسطینیوں نے سنا کہ بنی اسرائیل مصفا میں فراہم ہوئے ہیں تو ان کے سرداروں نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کی، اور جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو وہ فلسطینیوں سے ڈرے، اور بنی اسرائیل نے سیموئیل سے کہا کہ خداوند ہمارے خدا کے حضور ہمارے لیے فریاد کرنا نہ چھوڑ، تاکہ وہ ہم کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچائے۔ اور سیموئیل نے ایک دودھ پیتا برا لیا اور اسے پوری سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا۔ اور سیموئیل بنی اسرائیل کے لیے خداوند کے حضور دعا کرتا رہا، اور خداوند نے اس کی سنی۔ اور جس وقت سیموئیل اس سوختنی قربانی کو گزران رہا تھا تو اس وقت فلسطی بنی اسرائیل سے جنگ کرنے کو نزدیک آئے، لیکن خداوند فلسطینیوں کے اوپر اسی دن بڑی کڑک کے ساتھ گرجا اور ان کو گھبرا دیا، اور انہوں نے اسرائیلیوں کے ہاتھ سے شکست کھائی، اور اسرائیل کے لوگوں نے مصفا سے نکل کر فلسطینیوں کو رگیدا اور بیت کر کے نیچے تک انہیں مارتے چلے گئے۔ تب سیموئیل نے ایک پتھر لیا اور اسے مصفا اور شین کے بیچ میں نصب کیا، اس کا نام ابن عزر یہ کہہ کر رکھا کہ یہاں تک خداوند نے ہماری مدد کی۔ سو فلسطین مغلوب ہوئے اور اسرائیل کی سرحد میں پھر نہ آئے۔ بھائی محیب، لوگوں کی اس حالت پر تبصرہ کریں جس کے ساتھ لوٹ کر وہ خداوند کے پاس آئے۔ یہ بڑا جذباتی منظر تھا 20 سال بعد، اور ایسا لگتا تھا جیسے سیموئیل کی خدمت بیکار تھی، حالانکہ یہ شخص 20 سال تک خدمت کر رہا تھا، اور بالآخر پھل ایک اجتماعی توبہ کی صورت میں آنسوؤں کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہوئے، اور تمام بنی اسرائیل خداوند کے سامنے روئے۔ سیموئیل ان سے بہت خوش تھا اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت انہوں نے لوٹنا اور دل سے توبہ کرنا شروع کر دیا۔ ان برکتوں کے واسطے تڑپ توبہ واضح طور پر آنسوؤں کے وسیلہ سے ظاہر ہوئی۔ وہ خداوند کے حضور روئے، وہ بیت شمس کے لوگوں کی مانند نہ روئے جنہیں خداوند نے مارا، بلکہ ان کے اندر توبہ کی ایک پاک خواہش تھی۔ سیموئیل اسے پہچان گیا جب اس نے انہیں لوٹتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا، اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور اسارات کو اپنے بیچ سے دور کرو، اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو۔ دیکھیں بھائی عیاد، توبہ نہ فقط الفاظ نہ ہی جذبات میں کی جاتی ہے خداوند کے حضور۔ اسے پھلدار ہونا چاہیے۔ صحیح۔ غیر معبودوں کو ہٹانا۔ بالکل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر معبود ان میں کس قدر جڑ پکڑ چکے تھے، اور جو باتیں وقت کے ساتھ پختہ ہو جائے آسانی سے مٹائی نہیں جا سکتی ہیں۔ ہمارے لیے پیسہ غیر معبود ہو سکتا ہے، خود غرض خواہشات ہو سکتی ہیں، کسی وقت شہرت اور کامیابی ہو سکتی ہے، ہمارے بچے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا مقصد جو زندگی میں اتنا بڑھ جائے کہ وہ خداوند سے مقابلہ کرنے لگ جائے خداوند کے خلاف۔ دیکھیں، یہ بھی ایک بغاوت تو ہے۔ جب ہم اپنی ساری توجہ اپنے بچوں پر دیتے ہیں اور خداوند کے حصے کے حقوق کے خلاف جاتے ہیں، بالکل، اور وہی ہمارے ذہن و دل پر سوار ہوتے ہیں۔ کوئی بھی جو صرف کام ہی کے لیے جیتا ہے یا اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے اور اس کی زندگی میں خداوند کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، غیر معبود دل کو خداوند سے مکمل طور پر پھیر دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو۔ توبہ ہی کے عمل کا حصہ تھا کہ اس نے لوگوں کو مصفا میں فراہم کیا اور پانی بھر کر خداوند کے آگے انڈیلا۔ روحانی طور پر ہمیں اس میں کیا نظر آتا ہے؟ مصفا کا مطلب ہے نگرانی کرنا،
اور اس کا سادہ سا جو مطلب سمجھ آتا ہے کہ اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے۔ مصباح کے متعلق پہلی بار ہم پیدائش 31:49 میں پڑھتے ہیں، جب یعقوب لابن کے پاس سے جا رہا تھا تو اس نے یہ بات کہی کہ جب ایک دوسرے سے ہم غیر حاضر ہوں تو خداوند میرے اور تیرے درمیان نگرانی کرتا رہے، اور یہ وہ سچائی ہے جس سے ہمارا دل کانپ جاتا ہے اور کہ خداوند ہمیں دیکھ رہا ہے جب ہم ایک دوسرے کی آنکھ سے اوجھل ہو جائیں۔ گویا سیموئیل ان کو خدا کے سامنے لا رہا تھا جب سب کچھ جانتا تھا، دلوں کی باتیں اور ان کے راز۔ انہوں نے پانی بھر کر خداوند کے آگے انڈیلا، یعنی انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، مکمل عاجز، مکمل عاجزی، پانی کا انڈیلا جانا جس کو پھر سے جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ہم بہت بہت غریب، بہت کمزور ہیں۔ عاجزی کا احساس تھا جب انہوں نے پانی کا اور اسے خداوند کے سامنے انڈیل دیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہت عاجزی کے ساتھ خداوند کے پاس ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، سوال کیجیے۔ پہلے سیموئیل کے 7ویں باب کی 13ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ سو فلسطی مغلوب ہوئے اور اسرائیل کی سرحد میں پھر نہ آئے، لیکن پھر دوسرے ابواب میں ہم پڑھتے ہیں کہ فلسطی اسرائیل سے لڑتے ہیں۔ کیا اس حوالے اور باقی حوالہ جات میں کوئی تضاد پایا جا رہا ہے؟ جی بھائی، اس آیت کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ پہلی آیت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پھر نہ آئے یا اسرائیل کی حدود میں آنے سے ہمیشہ باز رہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ دیر تو نہ آئے، ایک خاص عرصے تک۔ یہ ایک انسان کی شرارت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ شرارت دیکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ وہ کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی جھڑپیں شروع ہو گئیں، اور وہ داخل بھی ہوتے، سرحد کے پاس آتے تاکہ لوگوں کو جنگ کے لیے اکسائیں۔ ڈاکٹر مہیب، ہم پھر سے اس خوبصورت منظر کی طرف چلتے ہیں۔ سیموئیل نے سب کام کرتے ہوئے لوگوں کے لیے دعا بھی کی، اور 9ویں آیت میں لکھا ہے سیموئیل نے ایک دودھ پیتا برا لیا اور اسے پوری سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا، اور سیموئیل بنی اسرائیل کے لیے خدا کے حضور فریاد کرتا رہا۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ توبہ اور مقبولیت میں برے کا کردار اور اہمیت کیا ہے؟ وہ ایک وفادار توبہ اور اقرار کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے، اور وہ معلومات کو مکمل طور پر درست کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب فلسطینیوں نے سنا سیموئیل نے مصفا میں لوگوں کو فراہم کیا ہے تو شیطان نے ان کے خلاف اکسایا تاکہ ان میں جنگ چھڑوا دے۔ دراصل 7ویں اور 4تھے باب میں ایک بڑا فرق ہے۔ 4تھے باب میں وہ صندوق کو لے آئے اور زور سے للکارنے لگے، یہاں فلسطی ان سے لڑ رہے تھے، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں لکھا کہ وہ صندوق کو لائے یا انہوں نے زور سے للکارا۔ وہ مکمل طور پر دل کی جسمانی کیفیت تھی، اور خداوند دل کی حالت اور ناپاکیزگی کو چوتھے دیکھتا باب ہے، میں یہ دل کی جسمانی کیفیت تھی۔ لیکن یہاں وہ بے حد حلیم اور عاجز لوگ بن چکے ہیں۔ وہ سیموئیل کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے۔ فلسطی ان پر حملہ کر رہے تھے، انہوں نے اپنی کمزوری، اپنی غربت اور خوف کو محسوس کیا۔ یہ ایک بہت صحت مند پہلو ہے کہ وہ سیموئیل کے ساتھ کھڑے رہے، اور اس نے کہا خداوند ہمارے خدا کے حضور ہمارے لیے فریاد کرنا نہ چھوڑ تاکہ وہ ہم کو بچائے۔ اور سیموئیل سمجھ گیا کہ ان کا رونا انہیں نہ بچائے گا، بلکہ ان کی نجات کی بنیاد برا ہے۔ یہ روحانی دانا ایک دودھ پیتا برا لے کر آیا، اور خداوند کے حضور اس کی سوختنی قربانی گزرانی۔ در حقیقت وہ اس دودھ پیتے برے کی اہمیت کو جانتا تھا۔ احبار 22:27 کے مطابق 8 دن کے برے کی قربانی کو قبول کیا جاتا تھا، لیکن ایک حکم ہے جو کہتا ہے کہ 7 دن تک تو اسے اس کی ماں کے پاس رہنے دے، اور 8ویں دن تو اس کو قربانی کے طور پر گزران سکتا ہے۔ سو اس دودھ پیتے برے کو لایا جو یقیناً مسیح اور اس کی قربانی کا عکس تھا۔
یہ پیارا برہ خداوند کی نظر میں قیمتی ہے اور ان میں خدا کی خوشی کی بنیاد ہے۔ اس نے خداوند کے حضور اسے پوری سوختنی قربانی کے طور پر گزرانا، پھر وہ خداوند کے حضور ان کے لیے منت اور دعا کرنے کو گیا، گویا وہ کہہ رہا تھا خداوند اس لیے قربانی یہ کی اچھے خاطر ہیں بلکہ اپنے قیمتی برے کی خاطر۔ اگر تو ہمیں جواب دے، بے شک ہم اس لائق نہیں، لیکن اس برے اور اسی قانون کا صحیح۔ اطلاق تب ہوتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح سے۔ صحیح بھائی معین، لوگوں نے توبہ کی اور خدا ان کے حضور عاجز بنے۔ سیموئل نے ان کے لیے فریاد کی اور قربانی گزرانی، اور اسی قربانی کی خوبی کے باعث خدا نے مداخلت کی اور انہیں فتح بخشی، اور اس فتح کے نتیجے میں ہم 12ویں آیت میں پڑھتے ہیں، تب سیموئل نے ایک پتھر لیا اور اس کا نام ابن عزر رکھا۔ ہمیں ابن عزر کا مطلب بتائیے۔ انہیں ایسی کیفیت کی ضرورت تھی جس میں وہ خدا کی مدد کے لیے گزارش کر سکیں، اور اس کی ضرورت تھی کہ انہیں یاد دلائیں کہ خداوند نے ماضی میں ان کے لیے کیا کیا کیا، اور انہیں حال کی بھی یاد دلائیں کہ اس وقت جو فتح انہیں یہاں پر ملی وہ کس کی بدولت ہے۔ نہ زور سے نہ طاقت سے انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ ایسے لوگ تھے، وہ خود کو انڈیل چکے تھے، جیسے بھائی نے ہمیں بتایا کہ وہ پانی کی مانند انڈیلے جا چکے تھے۔ ان میں کچھ طاقت نہ تھی تاکہ سارا جلال خدا کو ملے۔ اب انہیں ایسی چیز کی ضرورت تھی جو خدا کی مدد کی گواہی ان کے سامنے دے، نہ صرف ماضی کی یادگاری بلکہ حال کے لیے حوصلہ اور مستقبل کے لیے بھی مدد ہو سکے۔ لیکن اگر فلسطی واپس آتے ہیں، اور وہ آئیں گے، اور اگر ہمارے خلاف جنگ چھڑ گی، جو ضرور چھڑے گی، تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ پتھر یاد دلاتا ہے کہ خداوند بدلہ نہیں لیتا، وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے، جس نے ماضی میں ان کے لیے کیا اور یقیناً حال میں بھی ایسا ہی کرے گا۔ لیکن ضروری ہے کہ انسان اس کے پاس جائے اور اس قربانی کی بنیاد پر جو اس کی ہے دعا کر کے پکارے، وہ یقیناً فتح بخشے گا۔ گویا ابن عزر ماضی، حال اور مستقبل کے واسطے ضمانت تھا۔ جی بالکل۔ بہت شکریہ۔ اگر ہم خداوند کے حضور وفادار ہیں تو وہ ہمارے لیے مداخلت کرنے سے باز نہ آئے گا۔ اور پالوس نے کہا کہ اس کے وسیلے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے سوالات لکھ کر ہمارے اس پتے پر بھیجیں جو آپ کو ابھی اسکرین پر نظر آئے گا، اور فون نمبرز بھی درج ہیں۔ اگر آپ کو کسی سوال کا جلد چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی سوال کیجیے۔ 7ویں باب کے آخر میں لکھا ہے، سیموئل اپنی زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا، لیکن اگلے ابواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کے بادشاہ بن جانے کے بعد بھی سیموئل جیتا رہا۔ اس کی وضاحت کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل، کیا سیموئل اپنی ساری زندگی ساؤل کی سلطنت کرنے کے باوجود بھی قاضی رہا؟ اس کے بارے میں بتائیے۔ ساؤل کے بادشاہ بن جانے کے بعد سیموئل ریاستی اختیار سے دستبردار ہو گیا، لیکن وہ روحانی ذمہ داری سے آزاد نہ ہوا، اور سیاست اور مذہب میں ہمیشہ سے علیحدگی تھی۔ ساؤل بادشاہ کو ریاست کے اختیار دیے گئے جن سے سیموئل دستبردار ہوا، اور اس نے اس کی مخالفت نہ کی، لیکن سیموئل روحانی طور پر لوگوں کی خدمت سے باز نہ آیا۔ یہاں جو سبق قابل غور ہے یہ وہ ہے کہ سیاست اور مذہب کو گھٹمٹ نہیں کیا جا سکتا، یہاں کہ بائبل مختلف اختیارات کو بھی ایک دوسرے سے الگ کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں 15ویں آیت کو پڑھنا چاہوں گا، 7ویں باب کی۔ اور سیموئل اپنی زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا، سال بسال بیتیل اور جلجال اور مصفا کا دورہ کرتا رہا، اور ان سب مقاموں میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ پھر وہ راما کو لوٹ آیا کیونکہ وہاں اس کا گھر تھا، اور وہاں اسرائیل کی عدالت کی اور وہیں خدا ان کے لیے ایک مذبح بنایا۔ سیموئل کی خدمت کے دوران وفاداری پر اور ان مقامات اور ناموں کے
मतलब के बारे में बताइए। सैमुअल का खुदावन के लोगों की खिदमत का सालाना सिलसिला बैत-एल से शुरू होता था और बैत-एल खुदावन की हजूरी की बात करता है और साथ ही खुदा की वफादारी की भी। बैत-एल में याकूब ने बहुत कीमती वादे सुने, गैर मुशावरत फजल के वादे। जब खुदावन उसके सफ़र की शुरुआत में ख्वाब के वसीला उस पर जाहिर हुआ और उसे हौसला दिया। बैत-एल खुदा की लामहदूद वफादारी की बात करता है और ये खुदा की हजूरी की बात करता है, और एक खादिम खुदा की हजूरी से शुरुआत करके खुदा के लोगों तक जाता है। दूसरा पड़ाव दज्जाल है, जो बदन का इनकार और रद्द करना है, और बदन की उन शरीर ख्वाहिशात को रद्द करना जो हम में है। बदन का मतलब वो गुनाह है जो मुझ में है। दज्जाल में खतना हुआ, बदन के एक हिस्सा को काट दिया गया, उससे इनकार और उस गुनाह को रद्द करने की अलामत था जो हम में है। दज्जाल बदन की बदकारी की बात करता है जो बदलने की नहीं। तीसरा पड़ाव मिसवा है, और जैसा कि हमने देखा कि इसका मतलब है निगरानी करना, खुदा की हजूरी में खुद को जांचना और परखना। मैं कहता हूँ कि ए खुदा, तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले, और देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं है, और मुझको अब्दी राह में ले चल। चौथा पड़ाव रमा है, जहाँ उसका घर था, वो उस बुलंद मुकाम पर लौट गया। रामा यानी बुलंद मुकाम। उसने घर को देखा और वही खुदावंद के लिए सही। मंबा है। देखें, उस घर को देखा और वही खुदावंद के लिए एक मंबा है, लेकिन घर आखिर में आता है और उससे उसके बच्चों की परवरिश में कमी रह गई। भाई मुइन, इससे पहले कि हम 8वें बाब की तरफ जाएं, मैं आखिरी अल्फाज पर जोर देना चाहूंगा। भाई मुहीब ने कहा कि उस सालाना सिलसिले का इख्तिताम रामा में होता जहां सैमुअल का घर था। अगर हम इसका अमली तलाक करना चाहें तो हमने बैत-एल में जो खुदा की हजूरी है उसका रूहानी तलाक देखा, और जिलजाल में खुदी का इनकार, और मुसलसल खुदा की हजूरी में रहना और ये इदराक के खुदा की निगाह मुझ पर है, और रामा में मौजूद होना जहां रूहानी बुलंदी है। लेकिन जब एक खादिम की जिंदगी में घर आखिर में आता है, जबकि उसका सारा काम बाहर होता है और उसका घर पर बहुत थोड़ा वक्त गुजरता है, वो अपने घराने की परवाह नहीं करता। अगर घर के लिए उसके पास वक्त बचे तो यकीनन वो उसकी परवाह करेगा। क्या ये किसी खतरे की तरफ इशारा करता है, या कुछ लोग बहस करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं? दर हकीकत इसमें खतरा है, और बहुत जरूरी है कि खादिम अपने घराने की देखभाल करे, अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर और उनकी जरूरियात पर पूरी तवज्जो दे, जिनको खुदा ने सरबराह बनाया है। क्योंकि यहाँ भी जैसा कि हमने देखा है कि घर आखिर में आता है, लेकिन हम इसको बुनियादी नुक्ताए आगाज जान सकते हैं। वो अपने घर से आगाज करता है, जैसा कि हमने नए अहदनामे में पढ़ा, जब पालूस एक निगरान या डीकन के हवाले से बात करता है, और हम देखते हैं कि घर पर, बच्चों पर और उनकी तरबियत पर जोर दिया गया है। और हम देख सकते हैं कि अफसोस की बात है कि सैमुअल के घराने में उसके बच्चों को लेकर मसला था और उन्हें काजी मुकर्रर करना गलत था। सो ये बड़ी और अहम बात है कि जब खादम के घर में कुछ गलत होगा तो इल्जाम उसकी खिदमत पर आएगा, और यकीनन वो अपनी खिदमत पाकरू से मामूर होकर ना कर पाएगा। मतलब ये उसकी खिदमत पर असरअंदाज होता है, लेकिन खुदा ने साल ब साल का मंसूबा बनाया हुआ है। ठीक है, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए हम 8वें बाब में पढ़ते हैं, और जब सैमुअल बुढ़ा हुआ तो उसने अपने बेटों को इसराइल का काजी ठहराया। हमें ये बताइए कि आपके ख्याल से ये काम ठीक था या गलत, और इसके पीछे इरादा क्या था? देखें, दरअसल अगर मैं सही बात करूं तो फिर सैमुअल को दुआ करनी चाहिए थी। इंसान के पास दुआ है और इसके सिवा उसका कोई काम नहीं। मैं सैमुअल से पूछता हूं कि क्या आपने अपने बेटों को काजी मुकर्रर करने से पहले दुआ की? उसने खुदावंद के आगे दुआ ना की थी। ये वाज़ेह है कि यहाँ कुछ गड़बड़ थी, और इसका सबूत ये है कि लोगों ने उसके खिलाफ बगावत की। सो वो अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंपना चाहता था। मिरास का वो मसला जो आजकल भी बहुत आम और बहुत से ममालिक में और लोग मसाइल का इकट्ठे सबब है। होकर उसके खिलाफ आए और उन्होंने बगावत की। कोई मिरास नहीं, और फिर हमें तो भी नहीं चाहिए। लोगों और सैमुअल के बीच मसाइल पैदा होने लगे और लोग सैमुअल के खिलाफ खड़े होना शुरू हो गए। उन्होंने कहा था, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तो हमारे लिए दुआ करना, ना छोड़ना। और जब खुदा की आवाज किसी मामले में वाज़ेह ना हो तो इंसान की आवाज बुलंद होती है, जो कि बदन की आवाज है, और इंसान खुद बढ़ने लगता है, और यूं खुदा का काम और उसके घराने में खुदा का कानून और उसकी खिदमत और उसके अच्छे और बेहतरीन काम सब बर्बाद हो जाते हैं। डॉक्टर मुहीब, 8वें बाब में लोगों ने उस मिरास के खिलाफ इकट्ठे होकर अलमे बगावत बुलंद किया। सैमुअल, हम नहीं चाहते कि तू काजी की
میراث کو اپنے گھرانے میں منتقل کرے. ہمیں بتائیں کہ یہاں ایک قاضی سے کیا مراد ہے. کیا سیموئل اس قدرتی سلسلے کے مطابق جسے ہم جانتے ہیں قاضی تھا؟ اور کیا وہ اس کے مطابق چلتا تھا؟ اور پھر ہمیں یہ بتائیں کہ لوگوں کے خدا کی حکومت کو رد کر کے ایک بادشاہ کی مانگ کرنے کا نقطۂ آغاز کیا تھا؟ دراصل سیموئل کی یہ غلطی تھی اور یہ وہ کام تھا جو موسیٰ نے اپنے ایام میں نہ کیا. موسیٰ نے دعا کی اور گنتی 27 میں کہا خداوند سارے بشر کی روحوں کا خدا ہے. موسیٰ نے اپنا کردار ادا کیا لیکن کسی کو مقرر کرنا اس کے ہاتھ میں نہ تھا، بلکہ خداوند جو انسان کے دل اور اس کے مستقبل سے واقف ہے وہی ان صحیح لوگوں کا انتخاب کرے گا جو خدمت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. سیموئل اس معاملے میں ناکام رہا اور اس نے اپنے بچوں کو مقرر کیا روحانی معلومات کے لیے نہیں بلکہ انہیں صرف ریاستی اموار کے لیے مقرر کیا کہ وہ لوگوں کے مقدموں کا فیصلہ کریں، اور ان کا ڈیرہ بیر سبا میں قائم کیا گیا. وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کرتے. وہ کسی بھی صورت ایک اچھی گواہی نہ تھے بلکہ لوگوں نے ان سے فائدہ بھی اٹھایا اور خود سیموئل کو رد کیا. عین ممکن تھا کہ حالات بہتر ہوتے اور سدھر جاتے اور سیموئل اپنے بچوں کو خبردار کرتا یا انہیں ہٹا دیتا اور خود وہی رہتا. وہ اتنا بوڑھا نہ تھا، وہ ابھی 60 برس کا نہ ہوا تھا، لیکن وہ بہت فہیم تھا. وہ اس کے بعد بھی کئی سال زندہ رہا اور اس نے بڑے کام کیے، لیکن وہ سیموئل سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے اور انہوں نے اس کے بچوں کی اس بات کا بہانہ بنایا. اور سیموئل کو رد کرنے سے انہوں نے خدا کو رد کیا کیونکہ وہ خدا کی اور اس کی سلطنت کی نمائندگی کرتا تھا. سو انہوں نے شکایت اور احتجاج کیا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ سیموئل خدا کی نمائندگی کرے، اس لیے ان کا سیموئل کو رد کرنا خدا کو رد کرنا تھا. اور انہوں نے سیموئل کا دل توڑ دیا، اس لیے نہیں کہ وہ اسے نہیں چاہتے تھے بلکہ اس لیے کہ وہ خداوند ان کا بادشاہ ہونے سے انکار کر چکے تھے. تمہیں بادشاہ چاہیے لیکن بادشاہ تو خداوند ہے. انہوں نے کہا ہم باقی قوموں کی مانند ہونا چاہتے ہیں، ایک جسمانی بادشاہ ہو جو ہمارے آگے چلے. در حقیقت سیموئل اس سے بہت ناخوش تھا کہ وہ خداوند کو رد کرتے، لیکن وہ دو باتوں کے بیچ جکڑا ہوا تھا کہ وہ اگر ان سے بحث کرے اور ان سے کہے کہ وہ بادشاہ مقرر نہیں کرے گا تو وہ سمجھیں گے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اس میراث کو پالیں. دیکھیں میں اس بات کو دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیموئل اس سے ناخوش تھا کہ خداوند کو وہ رد کریں، لیکن اس عظیم شخص نے کیا کیا؟ اس نے صرف دعا کی. اور یہ اچھی بات ہے، وہ مرد دعا تھا، ایک مرد دعا. وہ خداوند کے پاس گیا اور خداوند نے اسے جواب دیا. اس نے اس سے کہا کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے، انہیں بادشاہ دے. اور بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے خداوند کے بادشاہ ہونے کا انکار کیا اور ایک جسمانی بادشاہ کو چاہا تو کیا ہوا. اب ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ مل کر قسط کی دہرائی کریں گے. ابن عزر سے کیا مراد ہے اور اس کے روحانی مضمرات کیا ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ابن عزر کا پتھر خداوند کی مدد کے لیے اقرار تھا اور ماضی میں جو کچھ خداوند نے ان کے لیے کیا اس کی یادگاری بھی تھا، اور ان کی موجودہ فتح کا بھی نشان تھا کہ یہ فتح بنیادی طور پر خداوند کی طرف سے ہے، اور آخر میں مستقبل کے لیے بھی تھا کہ انہیں حوصلہ ہو کہ خداوند کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے. سو حوصلہ مندی ماضی کی ضمانت حال اور مستقبل کے لیے، اور ہمیں بھی زندگی میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہم خداوند کو یاد رکھیں. صحیح. میراث اور جانشینی کس حد تک سیاسی، مذہبی اور روحانی معاملات پر اثر انداز ہو سکتی ہے، یہ بتائیے. یہاں اس باب میں ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ سیموئل نے اپنے بچوں کو یہ ذمہ داری دینے سے پہلے دعا کی. اس نے اپنی مرضی کی اور خداوند کی مرضی کے مطابق نہ چلا، چونکہ قاضی کو چننے کا اختیار خداوند ہی کا ہے، اور اس وجہ سے یہ ایک بڑی غلطی تھی. صحیح. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے خدا کے اختیار کو حقیر جانا اور ایک بادشاہ کی مانگ کی. آپ سب کا شکریہ. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خادمین کا بھی شکریہ. خدا ان کے فضل سے اگلے پروگرام میں ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے.
तारीखी दूर हो, मेरी राहें रोशन कर दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।